ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप तमाम को खैर व आफियत के साथ रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, मैं इलियास बादशाह बेलारी से आप तमाम का समेदा ई क्लास में दिली खैर मुक़द्दम करता हूँ। बच्चों, मैं आज आपको जमात पंजुम से माहौलाती मजमून में से एक सबक करने की कोशिश करूँगा। तो सबक शुरू करने से पहले बच्चों, आप सब अपने अपने बस्ते में से नोटबुक और कलम निकाल लें ताकि तदरीस के दौरान आने वाले अहम मालूमात और निकात को आप आसानी से दर्ज कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम चीज़ों को निकाल लिया होगा। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने सबक की तरफ। आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक तस्वीर है। यहाँ पर तमाम बच्चे से दरख्वास्त है कि वो इस तस्वीर को गौर से देखें। इस तस्वीर में कुछ अशखास हैं, कई अफराद हैं जिन्हें देखकर आप उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे और आपके जहन में भी ये आता होगा कि ये अफराद हमारे घरों में हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके घर में हो सकते हैं, या नहीं फिर तो आपके ये अशखास आस पड़ोस में हो सकते हैं, या नहीं तो आपके रिश्तेदारों में ये अहबाब और अशखास को आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, आपके घर में है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आपके घर में नहीं है? हाँ, क्यों? अच्छा, तो वो अशखास आपके, वो रिश्तेदार आपके गांव में रहते हैं, हो सकता है। तो देखिए, इन रिश्तेदारों को और इन अशखास को आपने पहचान लिया होगा। ये हमारे घरों में हम इनके साथ रहते हैं। तो आइए बच्चों, मैं इन्हीं अशखास के मुताल्लिक से, जिसे आपने समझ लिया है, आप उसी मुताल्लिक से मैं चंद आपसे सवालात करूंगा। तो बच्चों बताओ कि आप सब कहाँ रहते हैं? बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि हम सब घर में रहते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, घर पर आप बच्चों की देखरेख कौन करता है? अरे एक बार हाँ, आप बताइए। हाँ, घर पर हम सब की देखरेख अम्मी और अब्बा जान करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। तीसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग दादा दादी, अम्मी अब्बा और हम तमाम एक ही जगह मिलजुल कर रहने को क्या कहते हैं? हाँ, सही फरमाया कि सब लोग दादा दादी, अम्मी अब्बा और हम सब मिलकर रहने को खानदान कहते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। तो बच्चों, इस तस्वीर पर आप देख सकते हैं कि जो अशखास को हमने तस्वीर में देखा था, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, माँ बाप हैं और भाई बहन हैं। तो बच्चों, खानदान, नस्ल, कबीला, घराना या कुंबे को कहते हैं। खानदान, नस्ल, कबीले, घराना या कुंबे को
کہتے ہیں، جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، جو ہم نے دو تصویریں دیکھی تھی وہ یہاں پر آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں آج ہم اسی کے متعلق سے ماحولیاتی مطالعہ میں خاندان کے متعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ تو بچوں، سبق کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس سبق میں کیا کیا جانکاری حاصل کرنے والے ہیں آپ کو اس سے گوشے گزار کر دوں۔ خاندان کے متعلق جانکاری، مشترکہ خاندان اور انفرادی خاندان کے متعلق جانکاری، اور آخر میں اپنے اپنے خاندان کے شجرہ تیار کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو آئیے بچوں، سب سے پہلے ہم خاندان کے متعلق سے جانکاری حاصل کریں گے۔ تو بچوں، انسان ایک سماجی جانور ہے، وہ اکیلا رہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ انسان ہے اور جانوروں کی طرح نہیں ہے جو اکیلے گزار لے سکتے ہیں زندگی۔ انسان مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مل جل کر رہنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح جب انسان ایک جگہ ٹھہر کر زندگی گزارنے لگا تو اس کی نسل بڑھنے لگی، اور ایک سے دو سے بڑھ کر خاندان کی نشوونما ہوئی، یہاں سے خاندان کی نشوونما ہوئی۔ اس طرح جب کئی خاندان مل جل کر ایک جگہ رہنے لگے تو وہاں سے سماج کی ابتدا ہوئی۔ اس لیے خاندان کو سماج کی پہلی اکائی کہتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی بچوں کہ خاندان ہی سماج کی پہلی اکائی ہے۔ بغیر خاندان کے سماج نہیں بن سکتا، اور انسان اکیلا رہ نہیں سکتا۔ تو انسان مل جل کر خاندان میں رہتا ہے، اور کئی خاندان مل جل کر سماج بناتے ہیں۔ تو بچوں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افراد سے یہ خاندان بنتا ہے، افراد سے ایک خاندان بنتا ہے۔ ایک اکیلے آدمی سے خاندان نہیں بنتا، بلکہ افراد سے خاندان بنتا ہے۔ کئی خاندان جب ایک جگہ مل کر رہنے لگتے ہیں تو وہاں کی سماج تشکیل پاتا ہے۔ تو کئی خاندان ملنے سے سماج تشکیل پاتا ہے۔ سماج سے ایک گاؤں یا دیہات بنتا ہے۔ سماج سے کیا بنتا ہے؟ ایک گاؤں یا دیہات بنتا ہے۔ تو دیہاتوں کی ترقی سے شہر بنتے ہیں۔ تو اس لیے خاندان کو سماج کی بنیادی اکائی کہتے ہیں۔ تو بچوں، ہمیں معلوم ہو گیا، اس تمام سمجھائش سے ہمیں ایک ہی بات بار بار معلوم ہو رہی ہے کہ خاندان کتنا اہم ہے، کہ خاندان سے ہی تمام چیزوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو بچوں، یہ پھر سے ہمارے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تصویر، ایک خاندان کی ایک تصویر ہے جس میں ہم جو ہیں تمام اشخاص ہیں، سب لوگ جیسے دادا دادی، امی ابا، چاچا چاچی، بھائی بہن مل جل کر ایک ہی جگہ ایک چھت کے نیچے زندگی کا گزر بسر جہاں کرتے ہیں تو اس کو خاندان کہتے ہیں۔ اگر اکیلے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کو خاندان نہیں کہیں گے۔ خاندان کے لیے شرط یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے چاچا چاچی ہیں، امی ابا ہیں، اور ہم سب مل کر ایک ہی گھر کے نیچے جب رہتے ہیں تو اسے خاندان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خاندان کہتے ہیں۔ تو اس خاندان میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ ہمارے بزرگ حضرات دادا دادی ہیں، ابا امی ہیں، اور آپ جیسے بچے بھی بیٹھ ہیں خاندان میں۔
تو خاندان کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے تصور آ چکا ہے کہ خاندان میں بچہ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا اور بات چیت سب سیکھتا ہے۔ خاندان میں بچہ پیار و محبت، شفقت، ہمدردی اور عادات و اطوار بھی سیکھتا ہے۔ گھر کے افراد بچے کے معلم کا کام انجام دیتے ہیں۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، کیونکہ بچہ سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد ماں کی گود ہی میں رہتا ہے، اور جو کچھ قدرتی طور پر سیکھتا ہے وہ ماں کے ذریعے ہی سیکھتا ہے۔ پہلی مدرسہ جو ہے ماں کی گود ہے، پھر جو ہے بچے کی تمام تربیت سارا خاندان کرتا ہے، اور وہیں سے اس کی نشو نما ہوتی ہے۔ تو بچوں، ہمارے پاس ایک خاندان کی تصویر ہے ملی جلی، تو اس دائرے میں ہم نے خاندان کو دکھا کر یہ سمجھانے کی کوشش کیا ہے آپ کو کہ اس خاندان سے آپ کیا کیا سیکھتے ہیں۔ تو خاندان ہے، خاندان سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ خاندان سے کیا پوری ہوتی ہے؟ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ ہم چھوٹے بچے رہتے ہیں، ہم خود سے اپنی ضروریات کو پورے نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم ایک خاندان میں جب رہتے ہیں تو خاندان ہماری ہر چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ تو ایک خاندان میں رہتے بچے جو ہے محنت سیکھتے ہیں، یعنی کہ بچے جو ہے آپس میں اپنی ضرورتوں کو اور دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش میں خود سے محنتی بنتے ہیں اور تعلیم بھی سیکھتے ہیں، جس کا آگے میں تفصیلاً ذکر کروں گا۔ اور خاندان میں رہنے سے یہ خاص اور اہم بات یہ سیکھتے ہیں آپ کہ بڑوں کا ادب کرنا سیکھتے ہیں، اور اسی طرح سب سے اہم بات جو خاندان کی ہے وہ اتحاد ہے۔ خاندان میں رہ کر ایک متحد طور پر ہم زندگی گزارنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، کہ مل جل کر رہنا ہم سیکھتے ہیں۔ اگر ہم انفرادی رہیں گے تو یہ بات ہم نہیں سیکھ سکتے۔ ایک خاندان کی خوبی ہے کہ ہم کو آپس میں مل جل کر رہنے کی بات کو سکھاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات سکھاتا ہے، اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورے کرنے کی شعور ہمارے اندر یہ خاندان فراہم کرتا ہے۔ اور خاندان سے ہمیں شناخت ملتی ہے، خاندان سے ہمیں شناخت ملتی ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو یہ خاندان اسے رتبہ اور اس کے شخصیت کو بلند و برتر کرتا ہے۔ خاندان اگر آدمی جو ہے پوچھتا ہے کہ فلاں خاندان سے ہے تو اس کا شرافت اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ چیز خاندان ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے پرورش ہے۔ پرورش جو ہے خاندان میں ہماری بہترین سے بہترین ہوگی، اس پر بھی میں تفصیلاً آگے گفتگو کروں گا۔ سماجی حیثیت، یعنی کہ ایک خاندان میں رہنے کی وجہ سے ہماری پہچان بنتی ہے۔ وہ انفرادی رہنے سے، کہیں اکیلے رہنے سے ہماری اتنی پہچان نہیں بن سکتی جتنا ہمیں خاندان میں رہنے سے ہم مشہور ہوتے ہیں، ہماری پہچان بنتی ہے۔ اور جو ہے خاندان سے عادی مشاغل، یعنی کہ اچھے اپنے آپ کو ہم خاندان میں رہ کر مصروف زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم اکیلے یہاں خاندان میں نہیں رہ سکتے، بلکہ خاندان میں ہم ایک مصروف زندگی گزارنے کے قابل بنتے ہیں۔ اسی طرح خاندان ہمیں حفاظت فراہم کرتا ہے، ہر چیز سے، ہر لین سے ہمیں خاندان تحفظ فراہم کرتا ہے۔
اور جو ہے رشتوں کی مضبوط کرنا، ہم اسی خاندان میں رہ کر ایک خوبی کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور خاندان میں رہنے سے ہمارے بڑے حضرات، بزرگ حضرات کی ہم دعائیں لینے والے بنتے ہیں۔ ہم خاندان میں رہتے ہیں، بزرگ حضرات کا سر پر ہمارے سایہ رہتا ہے۔ ہم رات میں سوتے ہیں تو وہ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں۔ ہم سب کو جو ہے وہ لے کر، ہنس کر، کھیل کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو بچوں، اتنے سارے خوبیاں ہم نے ہمارے خاندان کے متعلق سے جانا ہے۔ اور آئیے اور مزید معلومات میں خاندان کے متعلق سے آپ کو دے دوں کہ خاندان کی اہمیت کو آپ کو سمجھاؤں۔ خاندان میں رہتے جیسے ہم نے سیکھا، بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو سب سے اہم چیز جو ہے تعلیم۔ تعلیم جیسے میں نے کہا کہ اور ماں کی گود جو ہے بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، نہ کہ صرف ماں کی گود، پورا خاندان ہی ایک مدرسہ ہوتا ہے۔ خاندان ایک کنبہ بچے کے مدرسے سے کم نہیں، جہاں پر صرف ماں باپ کے علاوہ دوسرے افراد بھی اس بچے کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں اور بہت کچھ اسے آسانی سے سیکھ لیتا ہے۔ اور خاندان میں دوسری اہم خوبی جو آپ لوگ سب سیکھتے ہیں وہ ہے بڑوں کا ادب کرنا۔ بڑوں کا ادب کرنا یعنی کہ خاندان میں جب بچہ رہتا ہے تو وہاں پر تمیز سیکھتا ہے، لحاظ سیکھتا ہے، اخلاق سیکھتا ہے۔ یہ سب خاندان میں رہ کر ہی ہم اور آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک خاندان میں بچے کی اخلاق کی طرف خاص کر توجہ دی جاتی ہے، جس سے اس کے اقدار بڑھتے ہیں، اور بااخلاق بننے کی تربیت بچے کو خاندان کے تمام افراد مل کر اس کی نگہداشت کرتے ہیں اور اس کی اندر اخلاقی خوبیوں کو بڑھوتری دیتے ہیں۔ تو اور ایک خوبی جو خاندان کی ہے وہ پرورش ہے۔ خاندان میں صرف ماں باپ ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہاں پر دادا دادی ہوتے ہیں، چاچا چاچی ہوتے ہیں، سب مل کر جو ہے بچے کی اچھی پرورش کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ ہر لوگ جو ہیں بچے کی صحت کی طرف خاص کر دھیان دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صحت یعنی کہ خاندان میں جب بچہ رہتا ہے تو بچے کی صحت اور نگہداشت کی ذمہ داری سارے لوگ لیتے ہیں۔ وقت پر اسے صحیح ڈھنگ کا کھانا، صحیح دوائیں، اور سارے لوگ فکر کر کر اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک خاندان کی خوبی ہے۔ اور دوسری جو خوبی ہے ہمارے پاس وہ ہے شفقت۔ شفقت جو ہے تمام ایک خاندان میں ایک بچہ یا بچی رہنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے سب کی پیار و محبت اس کے سر پر رہتی ہے، اس سے اس کا پیار، ان سب کا پیار حاصل ہوتا ہے، اور شفقت ہمدردی کا جذبہ بھی سیکھتا ہے، اور اس بچے کے اندر ان سے بزرگوں سے سیکھ کر عاجزگی اور انکساری کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ خاندان میں سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ بچہ جو ہے سب سے مل جل کر رہنا سیکھتا ہے، آپس میں لڑتا بھی ہے، پیار و محبت بھی کرتا ہے، ملتا بھی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ جب یہ بچہ خاندان میں اس مل جل کر رہنے کی خوبی سیکھتا ہے تو وہ سماج کے لائق بنتا ہے۔ تو بچوں، اتنے سارے چیزیں ہم نے ایک خاندان کے متعلق سے معلومات حاصل کیے ہیں۔ اب بچوں میں بتاؤں کہ خاندان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مشترکہ خاندان اور دوسرا انفرادی خاندان۔ ان دونوں قسموں کے خاندان کو ہم اپنے گھروں میں، آس پڑوس میں، ہمارے محلوں میں دیکھتے ہیں کہ مشترکہ خاندان، اس کی جو تصویر ہے، جس تصویر میں تمام لوگ مل جل کر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اس خاندان میں جو مشترکہ خاندان ہے، یعنی کہ اس میں تمام لوگ جو جیسے میں نے کہا کہ دادا دادی ہیں، چاچا چاچی ہیں، ابا امی ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، چھوٹی بہن ہے، یہ تمام سب مل کر ایک مشترکہ خاندان یا متحدہ خاندان بنتا ہے۔ اس خاندان میں 2 یا 3 سے زیادہ پیڑھیاں جس خاندان میں رہتی ہیں اس کو مشترکہ خاندان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
2 یا 3 سے زیادہ پیڑھیاں جس خاندان میں رہتے ہیں اس خاندان کو مشترکہ خاندان کہتے ہیں۔ آئیے دوسرے خاندان کی قسم بھی ہم جان لیتے ہیں۔ یہ جو ہے انفرادی خاندان ہے، یعنی کہ انڈیویجول فیملی، انڈیپینڈنٹ فیملی جسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ اس قسم کی چھوٹی سی خاندان، چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے جس میں صرف 2 پیڑھیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ امی ابا اور بچے جس گھر میں ایک ہی چھت میں رہتے ہیں اس کو انفرادی خاندان کہتے ہیں۔ ہم دونوں قسم کے خاندان سے واقف ہوئے، دونوں قسم کے خاندان کی ہم نے دیکھا کہ ایک مشترکہ ہے، ایک انفرادی ہے۔ تو بچوں آپ کو معلوم ہو گیا کہ مشترکہ خاندان کیا ہے، انفرادی خاندان کیا ہے۔ تو سرسری طور پر ہم دونوں میں پائے جانے والے فرق کو بھی جان لیتے ہیں۔ تو بچوں ظاہری بات ہے کہ مشترکہ خاندان جو ہے زیادہ تر گاؤں میں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور انفرادی خاندان جو ہے وہ بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ مشترکہ خاندان زیادہ تر پیار و محبت سے جو ہے لوگ خریوں میں رہتے ہیں، اور انفرادی خاندان کی وجہ شہروں میں ملازمت کرنے کی وجہ سے، نوکریوں کے سلسلے میں ماں باپ جب شہروں میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے انفرادی خاندان ہی رہتا ہے۔ تو مشترکہ خاندان یہ خاندان کے اندر 4 پیڑھیاں ایک ہی مکان میں مل جل کر رہتے ہیں اسے کہتے ہیں، اور انفرادی خاندان کو صرف 2 پیڑھیاں رہتی ہیں۔ مشترکہ خاندان میں عید بارات، خوشی غم سب مل جل کر مناتے ہیں، اور انفرادی خاندان میں اکیلے ہم ماں باپ کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ تو بڑوں کے مشورے سے کام چلتا ہے، یہاں پر جو ہے خود کی جو ہے عید برات ہوتی ہے۔ تو آئیے اب اگلی جو ہے ہم جو بات مانیں گے وہ خاندانی شجرہ یا خاندانی درخت۔ تو بہت ساری پیڑھیوں پر مبنی خاندان کے ایک بڑے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی بہت ساری ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور خاندانی شجرہ کشی کے دوران بڑوں سے چھوٹوں کے نام لکھتے وقت اوپر سے نیچے کی طرف لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ کم سن نسل کو عمر رسیدہ نسل کے بعد پیش کیا جا سکے۔ تو یہ خاندانی شجرہ ہے۔ اب آئیے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے خاندانی شجرے کی دے دوں۔ تو اس مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خاندانی شجرہ ہے۔ جو پہلی پیڑھی ہے وہ راماپا اور بھاگیہ ہے، دوسری پیڑھی جو ہے ونودا، روی، راجو اور رامیہ ہے، تیسری پیڑھی جو ہے رادھا اور رکشت ہے، اور تیسری پیڑھی میں پلوی اور سوما اور شرن ہے، آخری جو چوتھی پیڑھی ہے وہ پریا، منو، کرن اور کیرتن ہے۔ تو اس طرح سے خاندانی شجرہ ہم بناتے ہیں۔ تو آئیے خاندانی شجرے کے اندر جو علامتیں لی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔ تو خاندانی شجرہ میں استعمال کی گئی علامتیں، یعنی کہ مرد حضرات کے لیے مربع کو لیا گیا ہے، عورتوں کے لیے دائرہ لیا گیا ہے، اور شوہر اور بیوی کو دائرہ اور مربع کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور جو ہے آخری میں آپ کو ان کی علامتوں کو آپ دیکھ کر آپ اپنے خاندانی شجرہ بنانے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اگلی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک آپ کو سرگرمی کریں گے، جو ہے اس سرگرمی میں آپ جو ہے ان علامات کو پہچان کر رشتوں کو لکھنا ہے۔ ان علامات کو آپ دیکھ کر جو ہے رشتوں کو لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے علامات کیا ہو سکتی ہیں بتائیے آپ؟ ہاں، علامات کو دیکھ کر جو آپ نے پہچانا بالکل صحیح ہے کہ ماں اور باپ۔ اب دوسری آپ بولیے، ہاں بیٹی اور بیٹا، صحیح بات۔ اور تیسری جو ہے اور ماں اور بیٹی، اور آخر میں جو ہے باپ اور بیٹی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ان علامات کے ذریعے سے خاندانی شجرے کو بنانا سیکھا۔ تو آئیے بچوں، اتنی دیر میں نے آپ کو خاندان تمام چیزوں سے واقفت کرانے کے بعد آپ سے میں کچھ سوالات کروں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے جواب دیں گے۔ مشترکہ خاندان سے کیا مراد ہے؟ ایسا خاندان جس میں 2 سے زیادہ پیڑھیاں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں وہ مشترکہ خاندان کہلاتا ہے۔ بالکل۔ اب بولیے، بچہ خاندان میں کیا کیا سیکھتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کیا تھا،
اب بتائیے. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بچہ خاندان میں پیار محبت، رہن سہن، بات چیت، عادات و اطوار اور وغیرہ وغیرہ سیکھتا ہے. تو بالکل صحیح کہا آپ نے. صرف 2 پیڑھیاں والے خاندان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں آپ نے صحیح کہا کہ صرف 2 پیڑھیاں والے خاندان کو انفرادی خاندان کہتے ہیں. تو آپ بتائیے خاندان میں کون کون سے رشتہ دار رہتے ہیں؟ ہاں آپ بتائیے. ہاں بالکل صحیح. خاندان میں دادا دادی، امی ابا، چاچا چاچی اور بھائی بہن ساتھ رہتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. آخر میں آپ بتائیے کہ سماج کس طرح بنتا ہے؟ سماج کس طرح بنتا ہے؟ بالکل صحیح کہا. کئی خاندان مل جل کر رہنے سے سماج بنتا ہے. اب بچوں ان مندرجہ ذیل بیان صحیح ہے یا غلط ہے بتاؤ. تو خاندان میں کئی سارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. آپ بتائیں ایک خاندان میں رہ کر بچہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. ہاں آپ بتائیے. ہاں بالکل صحیح جواب. اب آگے بڑھے. انفرادی خاندان زیادہ تر خریوں میں پائے جاتے ہیں. آپ بولیے. ہاں صحیح. غلط جواب بالکل. تو چوتھا خاندان سماج کی بنیادی اکائی ہے. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح. آخر میں خاندان میں رہنے سے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہوتے ہیں. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ آپ بتائیں. ہاں بتائیں آپ جو. ہاں ویری گڈ. آپ کا صحیح جواب دیا آپ نے کہ یہ غلط جواب ہے. تو بچوں آپ نے اب تک خاندان کے متعلق سے اور مشترکہ خاندان، انفرادی خاندان اور خاندانی شجرہ کیا ہوتا ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں بہترین انداز میں معلومات حاصل کیے اور ساتھ میں آپ نے اسی دوران میرے سوالات کے جوابات بھی بالکل صحیح دیے. تو آئیے بچوں اس سبق کی کامیابی کا سہرا آپ پر اور ہم پر جاتا ہے کہ آپ کی دلچسپی سے جو آپ نے سنا تو اس سے دونوں کو فائدہ ہوا. آخر میں آپ کو جو ہے کچھ گھر پر کام دوں گا. آپ ان کام کو کر کر اگلی جماعت میں اپنے خود ہی سے ان تمام سوالوں کے جواب لکھ کر لائیں. تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں رہنے والے رشتے داروں کی فہرست بناؤ. یعنی کہ جو آپ کے خاندان میں رہتے ہیں نا ان کی جو ہے آپ فہرست بناؤ. ٹھیک ہے. دوسرا، مشترکہ خاندان زیادہ تر کہاں پائے جاتے ہیں؟ مشترکہ خاندان زیادہ تر کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہاں تیسرا اور آخری سوال آپ کو جو جواب دینا ہے، آپ اپنے خاندان کا شجرہ تیار کرو. یعنی کہ آخری سوال جو ہے آپ اپنے خاندان کا شجرہ، یعنی کہ جتنے لوگ آپ کے بزرگ حضرات خاندان میں رہتے ہیں، جو میں نے آپ کو خاندانی شجرہ سمجھایا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ایک شجر یعنی کہ درخت کی شکل میں آپ بنا کر نشانات اور علامات بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہی علامات جو ہے آپ کی درسی کتاب میں بھی ہیں. ان کو دیکھ کر آپ جو ہے ایک A4 سائز پیپر پر اپنا خاندانی شجرہ تیار کر آپ بہترین انداز میں اپنے خاندان میں ہونے والے بزرگوں کے اور پہلی پیڑھی سے آخری پیڑھی تک نام لکھ کر لے کر آئیں گے. یہ امید کرتے ہوئے میں آج اس سبق کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اگلی کلاس میں پھر ملیں گے. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir.
Yes, teacher. Present, ma'am.